नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनु कल्लज़ीना नसू अल्लाह फ़अन्सअहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजमूए हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से दो मुस्तनद तरीन मजमूए यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, दोनों का आगाज एक ही हदीस से होता है। यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने जिस हदीस का इंतखाब किया है वो एक ही है, और वो हदीस कुछ यूं है कि इन्नमा अल अमालुल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इंसान को अपने अमल से वही कुछ हासिल होता है जिसकी उसने नियत की होती है। तो इस एतबार से आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस नियत से यहां पर जमा हुए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को जानने की कोशिश करेंगे, हम उसके दीन को समझने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी जानेंगे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की सही करेंगे। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी नियत को खालिस कर लें। कबल इसके कि हम इसका बाकायदा आगाज करें इस नशिस्त का, हम अपनी नियत का तस्किया कर लें, हम ये जान लें, हम ये आदा कर लें, हम ये इरादा कर लें कि हमारी जो नियत है वो खालिस यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को जानना चाहते हैं, हम उनके भेजे हुए दीन को समझना चाहते हैं और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह इस नियत को अपने लिए खालिस कर लीजिए। आज की नशिस्त उसी तरबियती सिलसिले, उसी इस्लाही सिलसिले की दूसरी कड़ी है जिसका आगाज पिछले माह इसी जगह पे हुआ था। उस नशिस्त में हमने बहुत सी चीजों को जाना था, बहुत सी अहम बातों को सोचा था। हमने ये जाना था कि जहन्नुम के अहवाल क्या हैं, हमने ये जाना था कि उस जहन्नुम से बचने के लिए आमाल क्या हैं, हमने ये जाना था कि खिलाफत राशिदा की कोशिश करना क्यों जरूरी है, हमने ये जाना था कि दीन के मौजूदा तकाजे क्या हैं और उसके तहत तफर्रुक़े से बचना क्यों जरूरी है, कुरान की जानिब आना क्यों जरूरी है, नफ्स की बुनियादी बीमारियां क्या होती हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे हमने थोड़ा थोड़ा करके गुफ्तगू की थी, और यकीनन मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि जो लोग उस वक्त मौजूद थे उन सब ने इस बात का एतराफ किया, बार बार एतराफ किया कि किसी ना किसी दर्जे में हमने उससे इस्तिफादा हासिल किया। और उस वक्त भी मैंने ये बात वाज़ेह की थी कि हम में से ना कोई आलिम है, ना कोई मुहक्किक है, ना ही कोई मुस्तनद तहकीक निगार है, मगर हम बैठे इसलिए हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह की बात को दोहराया जाए, ताकि हमारे जहनों में, हमारे दिलों में वो चीज रासिख हो जाए, वो खुब जाए हमारे अंदर। बस इतना हमारा मकसद है कि हम दीन की जानिब आ जाएं। और सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह खुद भी कर लें। ये नहीं है कि दूसरों तक बात पहुंचा दें, यानी चाहे मैं बात कर रहा हूं, चाहे जुहैब बात कर रहा हो, चाहे हुमायूं बात कर रहा हो, या हम डॉक्टर जुबैर साहब को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी वक्त तशरीफ लाएंगे, वो बात कर रहे हैं। हम सब का मामला यही है कि हम अपनी इस्लाह पहले चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम मिल बैठें और दीन की बात करें और दीन की बात दोहराएं और दीन की जानिब राग़िब हो जाएं। आज की जो नशिस्त है वो जैसे बहुत से हवालों से पिछली नशिस्त के मुमासिल है, यानी बहुत सारी मुमासिलत मौजूद है, वहां एक एतबार से ये नशिस्त मुख्तलिफ है। और वो एतबार ये है कि पिछली दफा हमने बहुत से मौजूआत को कवर करने की कोशिश की थी, उनका अहाता करने की कोशिश की थी और थोड़ा थोड़ा बताया था। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि एक अहम मौजू के बारे में उसके मुख्तलिफ एंगल्स, उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स पर बात की जाए। तो यानी जो भी बोलने वाला यहां आएगा, बैठेगा, बात करेगा, वो उसी मौजू के गिर्द घूमते हुए बात करेगा। और वजह यह है कि वो मौजू निहायत
اہمیت کہاں ملی. اس کے ساتھ ابھی بھی اگر ہم پورا دن اس پر لگائیں تو انصاف نہیں کیا جا سکتا, اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اور دین کا بنیادی مقصد وہی ہے, اور وہ موضوع ہے تزکیہ نفس, یعنی نفس کا تزکیہ. تو آج بات اس پر کی جائے گی. ایک افسوسناک پہلو بھی ہے کہ پچھلی نشست میں ہمارے پاس نسبتاً زیادہ لوگ موجود تھے جو یہاں آئے, جنہوں نے سنا, جنہوں نے جانا, جنہوں نے بار بار اعتراف کیا کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا, انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی بھی کوشش کی. اور آج جب ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ آج اس سے دگنی تعداد موجود ہوگی کم و بیش, تب معاملہ یہ ہے کہ بالکل آخری وقتوں میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی. میں کسی پر الزام نہیں رکھ رہا, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ واقعی کسی کو کوئی جینون بات پیش آ گئی ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ دین کی محنت کس قدر ضروری ہے. یعنی میں مانتا ہوں کہ کسی کی عیادت کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کسی کی شادی میں جانا ضروری ہے, کسی کی دعوت کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے, کسی دوست سے ملنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہیں. لیکن جیسے ہم اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو پریورٹائز کرتے ہیں, اس طرح ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم یہ جانیں کہ دین کی محنت, دین کی بات کو جاننا کس قدر ضروری ہے. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی ہم پر لیگل باؤنڈنگ نہیں ہے, ہم پر یہ کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ, ٹھیک ہے, حیات بعد الموت کا تصور موجود ہے, تو اس کی تیاری کرنی ہے نا, اس کو جاننا ہے. تو اگر مہینے میں ایک نشست ہم ایسی رکھتے ہیں جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں خالص ہو کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کی جانب آئیں کسی نہ کسی درجے میں, تو میری گزارش ہے کہ جس تک میری بات پہنچے وہ اس بات کی کوشش کرے, وہ اس بات کی صحیح کرے, اور اس بات کو میک شور کرے کہ کم از کم وہ اس ماہوار نشست کے اندر اپنی اٹینڈنس کو, اپنی ہونے کو یقینی بنا. انشاءاللہ. آج کی جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں بیان کروں کہ نفس کی حقیقت کیا ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اصلاح نفس کیسے ہو, تزکیہ نفس کیسے ہو, اور ایک یہ ہے کہ نفس ہے کیا, نفس کی حقیقت کیا ہے, یہ اصطلاحی معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے, اس کی لغوی معنی کیا ہے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میرا جو موضوع ہے, جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نفس اور تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں. دوستو, حضرت انسان جو ہے وہ بڑی عجیب مخلوق ہے. قرآن نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جھگڑالو ہے. ہم بات بات پہ اختلاف کرتے ہیں, کوئی بھی بات ہو جائے اس میں ہم اختلاف ضرور لے آتے ہیں. ہر بات میں ہماری یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم اختلاف کرتے آئے. یعنی اگر کوئی بھیڑ بکری گائے کا ریوڑ ہو تو اسے آپ ایک سمت میں ہانک سکتے ہیں, اسے ایک منزل کی جانب چلا سکتے ہیں, مگر انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک سقراط ہے تو دوسرا بقراط, کوئی افلاطون ہے تو کوئی ارسطو, کوئی کارل مارکس بنا گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دوسرا ڈارون ہے, کوئی آئنسٹائن ہے تو کوئی غزالی ہے, کوئی کانٹ ہے تو کوئی ہیگل ہے. ہر انسان کے اپنے نظریے ہیں, ہر انسان کے اپنے تصورات ہیں, ہر انسان کے اپنے فلسفے ہیں, اور ان فلسفوں کی بنیاد پر انسان آج تک مختلف حقائق کا, اور میں یوں کہوں کہ تمام تر حقائق کا انکار کرتا ہے. یہی انسان کبھی آخرت کا انکار کرتا ہے, کبھی اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتا ہے, کبھی ملائکہ کا انکار کرتا ہے, روز آخرت کا انکار کرتا ہے, جزا سزا کا انکار کرتا ہے, جنات کا انکار کرتا ہے. اور چلے بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی, ٹھیک تو بہرحال نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ میاں یہ ما بعد الطبیعات کی بات ہے. These are the facts of metaphysics. یہ تو میٹافزیکل باتیں ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے جانا نہیں کہ عذاب قبر کیا ہے, ٹھیک ہے, جہنم کے احوال کیا ہے, تو اس لیے اختلاف ہو جاتا. اگر یہاں تک بات ہوتی تو چلیے کم از کم ایک ایکسپلینیشن تو ہوتی کہ ہم یہ بیان کر دیتے, مگر معاملہ یہاں نہیں رکتا. انسان ان باتوں میں بھی اختلاف کرتا ہے جو اس کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہیں, جنہیں وہ روزانہ دیکھتا ہے, جنہیں وہ روزانہ جانچتا ہے. ان چیزوں کا بھی وہ انہی فلسفوں کی بنیاد پر انکار کرتا ہے. مثال لیجئے کہ جو نیچرسٹ ہیں, جو اپنے آپ کو نیچرسٹ کہتے ہیں, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیوڈ بیچز ہیں جہاں پر یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کپڑے نہیں پہنیں گے,
کپڑے پہننے کا انکار کرتے ہیں. تو کیا یہ سب بیوقوف ہیں؟ کیا ان کا کوئی فلسفہ نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ بس عیاشی کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا بھی ایک فلسفہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ایوولوشن کے تھرو ہوا ہے اور ہر چیز ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچی ہے، تو جس طریقے سے گھوڑا گدھے کی ریفائنڈ فارم ہے، اس طرح سے انسان چمپینزی کی ریفائنڈ فارم ہے. کیا فرق ہے؟ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اور نیچر نے، فطرت نے تو کبھی کپڑوں کی پابندی لگائی ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا. یہ تو انسان چونکہ حیوان ناطق ہے، کیونکہ اس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریزننگ کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے اوپر خود ہی پابندی عائد کر لی. ورنہ یہ تمام باتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس فلسفے کو بنیاد بنا کر انہوں نے کپڑے پہننے کا انکار کر دیا. اور دیکھیے، ایسے فلسفے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں. یعنی یوں دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ سب موجود نہیں ہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں. بھائی خواب میں جو تصورات ہمیں نظر آتے ہیں، جو تشبیہات ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ہمیں بالکل اوریجنل معلوم ہوتی ہیں، بالکل حقیقی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقی نہیں ہوا کرتے. تو کیا ممکن ہے کہ ہمایوں ایک خواب ہو، آپ سب ایک خواب ہوں، یہ لیپ ٹاپ، یہ کرسی، یہ صوفہ، یہ سب ایک خواب ہو اور میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ فلسفہ بڑی مضبوطی کے ساتھ موجود ہے. ہندوؤں کی بہت سی میتھولوجیز ہیں جو ان کی اپنیشد کے اندر یا آشتا واگرا گیتا کے اندر اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. مثال کے طور پہ ایک ان کی فلسفی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بھگوان کا خواب ہے. بھگوان خواب دیکھنے، جس وقت بیدار ہو جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. مختلف فلسفے، مختلف لاجکس، جن کے تحت انسان ہر چیز کا انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے افلاطون نے بھی ایک فلسفہ دیا تھا کہ ایک عالم مثال ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں دراصل اس عالم میں ہوتی ہیں، یہ تو سب اس کی شبیہ ہے، یہاں پر کچھ حقیقی نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جو صوفیہ کے گروپ ہیں وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی جو بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے در حقیقت؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وجود حقیقی ہے اور باقی جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس کا وجود اعتباری ہے. مانے کیا ہے؟ مانے یہ ہے کہ بھائی میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھتا ہوں، مجھے اپنا عکس نظر آ رہا ہے، مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک عظیم میرے سامنے کھڑا ہے، مگر کیا وہ ہے؟ نہیں. اصل وجود تو میرا ہے، وہ جو عکس دکھ رہا ہے وہ تو اعتباری ہے، وہ حقیقی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا وجود حقیقی ہے اور باقی جتنی بھی کائنات موجود ہے اس سب کا وجود اعتباری ہے. تو بہت فلسفے موجود ہیں اور ان فلسفوں کی بنیاد پر انسان آج تک ہر چیز کا انکار کرتا ہے. ممکن ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ نفس کی بحث میں یہ کہاں سے کہاں لے گیا بات، لیکن یہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انسان نے ہر شے کا انکار کیا مگر ایک چیز کا انکار وہ نہیں کر سکا، اور وہ ایک چیز ہے اس کا اپنا شعور. یہ احساس کہ میں ہوں، یہ احساس کہ میں محسوس کرتا ہوں، میں تجربات سے گزرتا ہوں، یہ آئی، یہ مائی سیلف، اس کا انکار آج تک کوئی فلسفہ نہیں کر سکا. یہ میں اس قدر اہم ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ میں ہے کیا جس کا انکار آج تک نہیں ہو سکا؟ یہ میں کیا ہے؟ یہ آئی کیا ہے؟ کیا اس میں کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے دو ہاتھ، دو پاؤں، میرا چہرہ، میری ناک، میرے آنکھیں، کیا یہ میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ابھی اور اللہ نہ کرے میں اپنے ہاتھ کھو بیٹھتا ہوں یا پاؤں کھو بیٹھتا ہوں یا آنکھیں کھو بیٹھتا ہوں، تو کیا پھر بھی میں ہوں گا؟ جواب ہے کہ ہاں ہوں گا. میں پھر بھی ایگزسٹ کروں گا. میرے جسم کے کسی حصے کو آپ الگ کر دیں گے تو میرا میں مجھ سے الگ نہیں ہوگا. آج سے 10 سال پہلے میرا تجربہ کم تھا، میری عمر کم تھی، مجھ میں مختلف صلاحیتیں کم تھیں، لیکن اس کے باوجود میں پورے اعتبار کے ساتھ، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ 10 سال پہلے جو کام کیا تھا وہ میں نے کیا. یہ میں کیا ہے؟ یہ میں، یہ آئی، یہ مائی سیلف، یہ کیا ہے؟
یہ سب سے اہم سوال ہے. اسی میں کو سائنس جو ہے وہ سیلف کہتی ہے, سائیکالوجی جو ہے وہ اسے سائیکی کہتی ہے, فرائیڈ جو ہے وہ اسے کانشیسنس کہتا ہے, ٹھیک ہے, مذہب جو ہے اسے روح سے تعبیر کرتا ہے, اقبال جو ہے اسے خودی سے تعبیر کرتے ہیں, اور قرآن میں اس کے لیے جس اصطلاح کا استعمال ہوا ہے وہ ہے نفس. تو نفس نام ہے اس وجود کا, اس انویزیبل فورس کا جو آپ کے اس جسم کے اندر موجود ہوتی ہے, جو میں کو میں بناتی. تو یہ ہے نفس, یہ آپ کا پرسونا ہے, یہ آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کی شخصیت ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے, ان کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس نفس کا تزکیہ کر دیں. انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ انبیاء ایک تو آپ کو خبر دیتے ہیں حیات بعد الموت کی, اور اس کی تیاری کرواتے ہیں. تیاری کیا ہے؟ آپ کی نفس کا تزکیہ. اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھیے, لاکھ روزے رکھیے, ٹھیک ہے, لاکھ مسجد میں قالین بچھائیے, کیا آپ کی جنت کی بخشش ہو سکتی؟ نہیں. بلکہ یوں دیکھیے, مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر اسرار ایک بات کہا کرتے تھے, ایک حدیث کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ وَيُصَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. وَيَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. وَيَصُومَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. وہ شرک کر چکا, وہ شرک میں ملوث ہو چکا. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ سجدہ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ زہیب مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے سجدے کو 1 منٹ کی جگہ 2 منٹ کا کر دیتے ہیں. یہ 1 منٹ کس کا تھا؟ 1 منٹ تو اللہ کا تھا جو آپ کرتے ہیں, بقیہ 1 منٹ کس کا تھا؟ شرک ہو گیا. تو یہ نیت کا اخلاص ہے, وہی بات جس سے میں نے شروع کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ٹھیک ہے. اصل چیز وہ تزکیہ ہے, وہ تزکیہ نفس ہے. نیت پاک آپ کا تزکیہ ہوگا. یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہوتا ہے, اس کے حوالے سے میں 2 یا 3 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے, اس کی قرآنی دلیل قائم ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی 129ویں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے. جب آپ رحمت اللہ علیہ, آپ علیہ السلام کعبے کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو ساتھ میں دعا کرتے تھے اس قوم کے لیے. اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی, اے پروردگار, ان لوگوں میں, انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کا تزکیہ کیا کرے, اور ان کا تزکیہ کیا کرے, بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. اس دعا کا جواب سورہ بقرہ میں ہی 151ویں آیت میں مذکور ہے, جس میں اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تزکیہ مین پیورٹی. میں آتا ہوں اس جانب, میں بھی بیان کرتا ہوں آپ سے. تیسری آیت جو ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے, وہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی 2 آیت وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے یعنی امیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا, جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور ان کا تزکیہ کرتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. یعنی بات واضح ہو گئی کہ نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد تزکیہ ہوا کرتا. اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں جس طرف بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ تزکیے سے کیا مراد ہے. یعنی میں بالکل اس بات کا اعتراف کرتا ہوں
کہ جب ہمارے سامنے یہ دین کی اصطلاحات پیش کی جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ اس قدر مبہم محسوس ہوتی ہیں، اس قدر اجنبی محسوس ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص لوگوں کے لیے ہی بات کی جا رہی ہے۔ تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، تطہیر فکر، یہ موٹے موٹے الفاظ، یہ مشکل الفاظ، مگر ان تمام الفاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تزکیے کے دو لغوی معنی، پہلا معنی ہے صاف ستھرا بنانا، اور دوسرا معنی ہے نشو نما کرنا۔ تزکیے کے دو بنیادی معنی ہیں، ایک اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور دوسرا نشو نما دینا۔ یعنی اس حوالے سے آپ اس چیز کو یوں بھی دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں چیز ثواب ہے اور فلاں چیز گناہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ شراب پیئیں گے تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم سچ بولیں گے تو ثواب ہے وغیرہ، لیکن یہ ثواب اور گناہ کیا ہے؟ یہ کیا معیار ہے جس کی بنیاد پر کسی ایک فعل کو ثواب قرار دیا اور دوسرے فعل کو گناہ؟ وہ کوئی معیار ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد پر یہ بات ہو۔ تو وہ معیار یہی ہے کہ جس عمل سے آپ کے نفس کی نشو نما ہوتی ہے، وہ نفس جس سے نشو نما ہوتی ہے وہ عمل ثواب ہے۔ میں دہرا رہا ہوں بات کو کہ جس عمل سے آپ کے نفس کی نشو نما ہوتی ہے وہ ثواب ہے، اور جس عمل سے آپ کے نفس کی نشو نما رک جاتی ہے وہ گناہ۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک آدمی نے اگر پوچھ لیا کہ یہ نیکی اور برائی کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ یعنی یوں نہ سمجھیے اس سے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر لیا کرو، نہیں، آپ کی فطرت میں یہ بات پنہا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے۔ ہر وہ بات جس سے آپ کی نفس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ جو آج لیکچرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں ہم سیلف ڈیولپمنٹ پہ لیکچرز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، MBA اس کے اندر آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ سکھائی جاتی ہے، یہ سیلف موٹیویٹنگ اسپیچز ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ کے کیا معنی ہوں گے؟ اٹ از اے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، تطہیر فکر، طہارت بدن و روح، یہ سب چیزیں آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ میں شامل ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی بات جان لیں کہ تزکیہ ہر چیز کا ہوتا ہے۔ جب تزکیہ سے مراد صفائی ہے، نشو نما ہے، تو یہ کسی ایک چیز پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ تزکیہ مال کا بھی ہوگا، یہ تزکیہ سوچ کا بھی ہوگا، یہ تزکیہ قربانی کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم ابھی عید قربان آ رہی ہے، جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک اللہ کا نام لینا، جب آپ ذبح کر رہے ہیں اس اللہ کے نام لینے کو کہا جاتا ہے تسمیہ، تسمیہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ میک شور کرنا کہ اسے اس طرح ذبح کیا جائے کہ اس کا خون باہر نکل آئے، گش کر کے نکل آئے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا، یہ اس کا تزکیہ، صفائی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ نفس اور روح ہم معنی الفاظ نہیں، نفس اور روح ہم معنی الفاظ نہیں، لیکن ہم اکثر حتیٰ کہ علماء کے گروہوں میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ نفس اور روح کو مماثل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب آپ اس کی علمی گفتگو میں جائیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اس میں دو رائے ہیں علماء کے درمیان۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ نفس اور روح میں فرق تو ہے لیکن بنیاد میں نہیں ہے، اس کے ایٹریبیوٹس میں، اور دوسری گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ مختلف اینٹیٹیز ہیں۔ یعنی پہلے گروہ کے اندر آپ نام لے سکتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح، اگر آپ پڑھنا چاہیں وہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، یا مولانا کیا نام ان کا، اللہ یار خان صاحب، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے حیات بعد الموت، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پہلی دلیل کی جو ہے نتائج مل جائے گی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ابن حزم کا مطالعہ کریں، علامہ ابن حزم اندلسی کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مولانا امین حسن اصلاحی کا مطالعہ کریں، ان کی تزکیہ نفس کے نام سے جو کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں باتیں
شروع سے موجود ہے. لیکن دونوں اس بات پر گروہ اس بات پر متفق ہے کہ نفس اور روح کمپلیٹلی ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ روح کا ذکر پورے قرآن میں ٹھیک ہے, جہاں روح انسانی کا ذکر ہوا, میں دوہرا رہا ہوں, روح انسانی, روح کا لفظ بڑا وسیع ہے, یعنی روح کا استعمال وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, روح کا استعمال جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں روح انسانی کی بات ہوئی ہے تو پورے قرآن میں صرف 4 آیات ہیں جن میں روح انسانی کی بات ہوئی ہے. ان 4 آیات میں بھی سے 2 بالکل ایک ہی الفاظ پہ, یعنی 2 مقام پر تو آئی ہیں وہ, لیکن وہ ایک ہی الفاظ ہیں کہ جب میں آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا, جو فرشتوں سے بات کی گئی ہے. تو روح کا یہی مقام ہے کہ صرف 4 جگہ پہ. اور نفس کے بارے میں 300 سے زائد آیات ہیں, 300 سے زائد آیات ہیں. ٹھیک ہے, سورہ بنی اسرائیل کی 85ویں آیت ہے کہ اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا. یعنی روح ایسی متشابہات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا علم پہنچ ہی نہیں سکتا, اسی لیے اس کا ذکر بہت محدود کیا ہے قرآن میں. لیکن نفس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے, تزکیہ نفس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے. جیسا میں نے بیان کیا 300 سے زائد آیات موجود ہیں جو آپ کو نفس کی تفصیل بتاتی ہیں. اچھا, اس نفس کے متعلق ایک اصولی بات سنیے. ٹھیک ہے, کہ قرآن کا اصولی بیان کیا ہے اس میں, وہ ہے سورہ شمس میں, جہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَامَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی نفس کو ہم نے بہترین طریقے سے پروپوشن کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا سنوار دیا ہے. ٹھیک ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَامَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے, الہام کر دیا ہے, ہم نے انجیکٹ کر دیا ہے, ہم نے انسپائرڈ کر دیا ہے اس نفس کو فجور اور تقوی سے, برائی اور نیکی سے. سو یو ہیو دس انبلڈ کیپیبلٹی ٹو ریکگنائز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از ایول. دس از ناٹ دی آبزرویشنل نالج یو گیٹ. یہ آبزرویشنل نہیں ہے, یہ مشاہدے پہ بنیاد نہیں ہے کہ ہم نے آگ کو ہاتھ لگایا, ہمارا ہاتھ جلا, ہم نے کہا کہ ارے یہ تو آگ جلاتی ہے, یہ مشاہدہ ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے دل سے پھوٹتی ہیں, جن کی شاخیں آپ کے نفس میں سے نمودار ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ فَأَلْهَامَهَا, ہم نے الہام کر دی تم پر انجیکٹ کر دی, تمہیں انسپائرڈ کر دیا. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور اور تقوی سے, برائی اور اچھائی سے. یہی وجہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, آپ کراچی میں رہتے ہیں, یا آپ افریقہ کے زولو قبیلے میں رہتے ہیں, ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے. کسی بے گناہ کا گردن کاٹ دینا بری بات ہے, کسی کی جان بچا لینا اچھا ہے. یہ سینس کیسے پتا ہوا, کیسے معلوم چلا کہ فلاں کام اچھا ہے فلاں برا ہے؟ بنیاد میں, بنیادی باتوں کی بات کر رہا ہوں, جس کی فطرت غمازی کرتی ہے, جس کے لیے آپ کو مذاہب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی فطرت آپ کو وہ بتا دیتی ہے. مذاہب کیا کرتے ہیں بھئی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ الذکر ہے, یہ ذکر ہے. قرآن ذکر کے معنی کیا ہے؟ ذکر کے معنی اگر آپ انگریزی میں کریں گے تو اس کے معنی ہے ریمائنڈر کے, ٹو ریمائنڈ یو اباؤٹ سم تھنگ. ریمائنڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کو معلوم ہے لیکن کہیں آپ بھول نہ جائیں تو آپ نے ریمائنڈر سیٹ کیا, وہ ریمائنڈر ہے, آپ کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. صلاۃ کو ذکر کہا ہے قرآن میں, 5 دفعہ آپ کو ریمائنڈ کراتی. کوئی چیز اسلام میں ایسی نہیں ہے جو باہر کا فلسفہ ہو جو آپ کو دیا جا رہا ہو. ایک خدا کا تصور مثال کے طور پہ یہ ہمارے اندر موجود ہے کہ ایک خالق ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا بچہ, ہر ملک کا بچہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ سوال ضرور کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ میں کہاں سے آیا تھا, مجھے کون لایا. ٹھیک ہے, آپ اسے بتائیں کہ میں نے آپ کو گھڑے سے نکالا تھا, میں نے آپ کو درخت پہ سے توڑا تھا, میں آپ کو بازار سے خرید لایا تھا, مجھے فرشتہ لا کر آپ کو دے گیا تھا. لیکن اس کا یہ سوال آیا کہاں سے؟
ये सवाल उसके अंदर से फूटा है, ठीक है। तो फुजूर और तकवा नफ्स के अंदर इल्हाम किया हुआ है। तो ये तो हो गई। अच्छा, इस बारे में एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहें तो डॉक्टर इसरार अहमद का एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर इस पे मौजूद है, और वो है 2 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, जिसमें उन्होंने एक्वायर्ड नॉलेज और इंस्पायर्ड नॉलेज की तखसीस करके बताया, ठीक है। तो बड़ा बड़ा उम्दा लेक्चर है, ठीक है। वो इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, जिस चीज में आप ज्यादा सहूलत महसूस करें। तो ये तो हो गई नफ्स की असल, कि उसे बैलेंस्ड बनाया गया, कि फुजूर और तकवा दोनों बैलेंस्ड उसमें रखे गए। अच्छा, उल्मा ने नफ्स को कुरान के असूल पर यह बताया है कि नफ्स 3 तरह के हो सकते हैं, यानी 3 कैफियत है नफ्स की, ठीक है। उल्मा की अक्सरियत इस बात को कहती है, ठीक है। मेरा अपना नजरिया यह है, और कुछ उल्मा भी ये बात कहते हैं कि इनमें से 2 तो मुस्तकिल कंडीशंस हैं, और तीसरा जो है वो उसका अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। ये यानी अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसको यानी उसी तरीके से ले लें जिस तरह से उल्मा ने, लेकिन 3 कंडीशन जरूर मौजूद हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं ये समझता हूं 2 कंडीशंस मुख्तलिफ यानी मुस्तकिल है, ठीक है, कांस्टेंट है, और थर्ड उसका रिजल्टेंट है, जबकि उलमा कहते हैं कि 3 कंडीशंस हैं जो नफ्स की होती हैं, और नफ्स की ये कंडीशंस कुरान पे ही बेस्ड है। कुरान ने बताया है कि 3 तरह के नफ्स की कंडीशंस हो सकती हैं, एक है नफ्से अम्मारा, एक है नफ्से लव्वामा, और एक है नफ्से मुतमईना, ठीक है। इन 3 कंडीशंस के बारे में कुरान ने हमें बताया है। तो सबसे पहले तो आ जाइए कि नफ्से अम्मारा क्या होता है। यह सबसे पहली कैफियत है। यह वो नफ्स है जो इंसान को बुराई पर आमादा करता है, या आपको फहाशी की जानिब उकसाता है, ठीक है, या आपको गलत काम करने पर उकसाता है, ठीक है, आपको जुल्म पे उकसाता है, ठीक है, या आपको अपने फायदे के लिए दूसरे को कुचल देने पर उकसाता है। यह नफ्से अम्मारा है जो आपके अंदर मौजूद है, जो बार बार आपको उकसाता है। इसके मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत बात और एक बड़ा खूबसूरत शेर कहें कि वो मेरे ससुर पढ़ते हैं, ठीक है, बार बार वो दोहराते हैं इस चीज को ना। वो खुद भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पे काम कर रहे हैं कुरान की, और वो बड़ा खूबसूरत कहते हैं। वो कहते हैं कि बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारा को अगर मारा, नहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। यानी अजदहा, शेर और ये चीते मारना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात अपने नफ्से अम्मारा को कुचल देना है। इसी की निशानदही जो हदीस में होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को पिछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से को काबू कर ले। गुस्सा क्या है? नफ्से अम्मारा का भड़काव, गलत जानिब ले जाने वाला। अच्छा, सूरह यूसुफ में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, और आप मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उसकी तफसील से जरूर वाकिफ होंगे कि वो जो जुलेखा उन्हें बुराई की जानिब उकसाती हैं और जो पूरा मामला चलता है, तो उसके अंदर सूरह यूसुफ की 53वीं आयत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान नकल किया है कुरान ने। वो बड़ा खूब है, यानी देखिए वक्त का पैगंबर, ठीक है, और उनकी पाकबाजी की कुरान कसमें खा रहा है, पूरा वाकया सुना रहा है कि किस किस तरह से उन पर इम्तिहान है, ठीक है। और वो पैगंबर अपने बारे में क्या कह रहा है, वो बयान कुरान में नकल हुआ है। वो ये है कि मैं अपने आप को साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अम्मारा तो बुराई सिखाता रहता है। मैं अपने आप को पाक नहीं कहता, और नफ्से अम्मारा तो बुराई सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम करेगा, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान। यह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो नफ्से अम्मारा उनके साथ भी था। एक और हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर इंसान के साथ जो है वो एक शैतान होता है। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुर्रत की, उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने पूछा कि क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी शैतान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर रखा है। नफ्से अम्मारा हर किसी के साथ है। बुराई पे उकसाने वाला हर नेक इंसान के साथ, हर किसी को इस बात की फिक्र करना चाहिए। यही तो बाहमी जिद्दाल है, यही तो अंदर की कशमकश है, जो इम्तिहान की असल बुनियाद है।
اچھا، ان دو آیات کو میں آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں، ان پر بھی غور کر لیں تو یہ نفس امارہ کی مزید جو ہے وہ ایک توجیہ ہو جائے گی. کہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لی ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. لوگ محض زن اور خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور سنیے، سورۃ الفرقان کی 43ویں آیت، 43 آیت. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے؟ یعنی ہم تو یہی سوچتے آئے تھے کہ شاید یہ وشنو، شیوا اور برہما جو ہیں یہ بھگوان بنائے جاتے ہیں، یہ خدا بنا لیے جاتے ہیں، مورتیاں سجا لی جاتی ہیں. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو یعنی خواہش نفس کی پیروی، ٹھیک ہے، ٹو فالو بلائنڈلی، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے فلاں عورت کے ساتھ فلاں کام کر لوں، ٹھیک ہے، فلاں آدمی سے ایسے پیسے حاصل کر لوں، یہ رشوت لے لوں، یہ رشوت دے کے چھوٹ جاؤں، یہ تمام کام خواہشات نفس کی پیروی ہیں. اگر اس پر آپ کے وحی کا ڈیرا نہیں ہے، اس پر فطرت سلیمہ کا کوئی چیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اور یہ جان لیجیے عربی میں اس کے لیے لفظ الہ استعمال ہوا ہے، تو یعنی یہ کوئی ترجمے کا معاملہ نہیں ہے، بالکل وہی الہ ہے جو استعمال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کے. یہاں بھی وہی الہ استعمال ہوا ہے کہ خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اور جو شخص ایسا کر لیتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو سورۃ الاعراف میں بیان ہوا ہے، ویسے تو بہت جگہ بیان ہوا ہے، کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. یہی ہیں وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نفس امارہ کے سامنے سرنڈر کیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ کی برائی سے محفوظ رکھے. اچھا، نفس امارہ کے بالکل مخالف دوسری کنڈیشن یہ ہے نفس لوامہ. لوامہ کے مطلب ہے ملامت کرنے والا. لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے. اسے اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں یار میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے اس بات پہ، میرا ضمیر نہیں مانتا. ٹھیک ہے اس بات کی اجازت ہے لیکن میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ نفس لوامہ ہے، یہ سیلف اکیوزڈ نفس ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. یہ وہی غیبی آواز ہے جس کی طرف سقراط نشاندہی کرتا ہے، جس کو ہر انسان سنتا آیا ہے، جو نفس انسانی کے اندر قائم ہے. یہ ایک عدالت ہے، ایک عدالت برپا ہے ہمارے اندر 24 گھنٹے، جو اپنے فیصلے سناتی رہتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. سورۃ القیامہ کی دوسری آیت کے اندر نفس لوامہ کا ذکر ہوا ہے. یعنی پہلی آیت سے میں شروع کرتا ہوں کہ ہم کو روز قیامت کی قسم، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور نفس لوامہ کی قسم کہ سب لوگ اکٹھے کر کے کھڑے کیے جائیں گے. سب لوگ اکٹھے کر کے کھڑے کیے جائیں گے. قیامت کے دن یہی نفس جو ہے آپ پر گواہ ہوگا. یعنی یہ نفس لوامہ جو ہے یہ ملامت کرے گا، آپ کو بتائے گا. وہ جو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری وہ شخصیت ہے. آج تم اپنے آپ پر گواہ ہو. آج تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی شہادت کافی ہے. تمہارا اپنا آپ گواہی دے گا کہ تم نے کیا غلط کیا تھا، کیا صحیح کیا تھا. یہ نفس لوامہ ہے. اور یہی جو قرآن میں بار بار ذکر ہوتا ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دلوں پر قفل لگ جانا، نہ دیکھنا، نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نفس لوامہ کی نہیں سنتے. تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کی یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، اور انہیں اردو میں کہتے ہیں یار اس کا ضمیر مردہ ہو گیا. کہتے ہیں نا یار یہ تو اس شخص کا تو ضمیر ہی مر گیا، اس کے ساتھ سامنے کچھ بھی ہو جائے یہ کچھ نہیں کرنے کا، اس کا ضمیر مر چکا ہے. قرآن بھی ایسے لوگوں کو مردہ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انسان مردہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. تو یہ ضمیر، یہ نفس
लव्वामा, ये बड़ी नेमत है, इसकी आवाज हमें सुननी चाहिए। ये दो मुस्तकिल कैफियत हैं जिनकी कुरान निशानदेही करता है। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत सी, मैं एक हल्की सी मिसाल तो पता नहीं खूबसूरत है कि नहीं, लेकिन एक भोले भाले आदमी की मिसाल थी। यानी हर इंसान के अंदर ये मौजूद है कॉन्सेप्ट, ये अंदर से ही फूटता है उसके, कि उसके अंदर एक जंग चल रही है, वो उस जंग को देखता है कि अच्छाई और बुराई की। तो वो ये कहने लगा कि भाई हर इंसान के अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है। जिस कुत्ते को जितना ज्यादा खिलाओगे ना, वो उतना ही तगड़ा हो जाएगा और वही जीतेगा। ये उसकी भोली बात है, लेकिन बात अपनी बुनियाद में दुरुस्त है। ये नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा की जंग है। जिस नफ्स की जितनी तरबियत करोगे वो उतना ही तगड़ा हो जाएगा। इन तकरीब में बैठे और दूसरी महफिल में जाएं, कुरान की तिलावत करें, समझ आपका नफ्स लव्वामा तगड़ा हो जाएगा। महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। ऐसी बात होती है, यानी ये बिल्कुल ईमान की कैफियत ऐसी होती है कि आप महसूस करते हैं कि जैसे कोई बर्फ की डली है जो पिघल रही है अंदर, आप उसका पिघलना महसूस करते हैं। ठीक है, और अहले ईमान के साथ अगर आप बैठते हैं या दीन की ईमान की बात हो रही है, तो जिस तरीके से आग के शरारे के सामने बैठे तो उसकी हरारत आप तक पहुंचती है, तो उनका ईमान आप तक पहुंचेगा। ये गैदरिंग आपको बनाएगी, ये उठना बैठना आपको बनाएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये बातें सिर्फ बेबुनियाद नहीं है, ये किसी ना किसी तजुर्बे पे कायम है। अच्छा जनाब, अब वो तीसरी कैफियत जिसके बारे में मैंने बयान किया कि उल्मा की मेजॉरिटी, मैं बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में बात कर रहा हूं, और आपको चाहिए भी है कि आप उल्मा की बात को ज्यादा तरजीह दें इस चीज में, लेकिन मैं चूंकि माइनॉरिटी वाली बात को ज्यादा इसमें करीब समझता हूं और इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात मुझे नजर नहीं आती, तो आप इसमें देख लें कि जो बात आपको ज्यादा वैसे लगे। उल्मा ये बयान करते हैं कि तीसरी भी कैफियत है। मैं ये कहता हूं कि तीसरी कैफियत तो है, लेकिन ये तीसरी कैफियत इन दो कैफियतों का नतीजा है, तो मैं उसे रिजल्टेंट से ताबीर करता हूं। और वो तीसरी कैफियत या वो तीसरा रिजल्टेंट जो है वो है नफ्से मुतमईना, इत्मीनान पा जाने वाला नफ्स, इत्मीनान पा जाने वाला नफ्स। मैं ये कहता हूं कि जब नफ्से लव्वामा की नफ्से अम्मारा पर फतह हो जाती है, जब आप उसे इतना तगड़ा कर लेते हैं अच्छे नफ्स को कि आप बुरे नफ्स की गर्दन पे पांव रख के खड़े हो जाते हैं, तो आपको जो कैफियत हासिल होती है वो एक इत्मीनान, एक सुकून की होती है, एक मुतमईना, नफ्से मुतमईना की होती है। सूरतुल फजर में इसकी निशानदही की गई है कि ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, या अय्युहल नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी वो तुझसे राजी, तू मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। ये वो मामला है जब आपका नफ्स ऊपर पहुंचता है, यानी आप इसको अक्सर जुम्मे की तिलावतों में सुनेंगे, या अय्युहल नफ्सुल मुतमईना, क्योंकि मेरा तजुर्बा यही है, अक्सर इस बात को पढ़ा जाता है, लेकिन इसका तर्जुमा अक्सर यही किया जाता है कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह। ठीक है, लेकिन इसकी अरबी क्या, या अय्युहल नफ्सुल मुतमईना। और मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया कि रूह और नफ्स में बुनियादी फर्क है। मुझे चूंकि इसमें मुश्किल पेश आई थी शुरू में, तो मैंने आपके सामने ये डिफरेंस रख दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आप इसको टिक डाउन करें कि क्या बात हो रही है। तो आप जब इन दोनों अल्फाज को अलग अलग पैरायों में देखेंगे तो आप पर आयात के नए नए माने और बेहतरीन माने इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। सो नफ्से मुतमईना वो नफ्स है जो इत्मीनान पा जाए, और इत्मीनान पाने वाला नफ्स दर हकीकत एक सच्चे मोमिन का नफ्स होता है या एक सच्चे मुस्लिम का नफ्स होता है। यानी आप ये देखिए, मुस्लिम से मुराद क्या है या इस्लाम से मुराद क्या है। इस्लाम के आप माने पूछें किसी से, यानी मैं अगर आप लोगों से सबसे पूछूं इस्लाम के माने, तो मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, मगर एक डेफिनेशन पर आप अग्री नहीं होंगे। कोई ये बताएगा कि भाई इस्लाम तो सलामती का नाम है, पीस से निकला। ठीक है, कोई कहेगा नहीं जी ये तो सबमिशन का नाम है। ठीक है, इस्लाम निकला है लफ्ज सलम से। ठीक है, इसका रूट वर्ड सलम है। सलम के माने अपने आप को हवाले कर देने के। ठीक है, अल्लाह के हवाले कर देना सलम। सलम से सलाम भी निकला। सलाम के माने पीस के, सुकून के, इत्मीनान के। इस्लाम के माने ये हैं कि आप अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नजरियात को कर दें, अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, और उसके नतीजे में आपको एक इत्मीनान की, एक सुकून की कैफियत हासिल हो जाए, तब आप कहते हैं कि यह शख्स मुस्लिम है। मनवन यही मामला मोमिन का है। मोमिन लफ्ज अमन से निकला। अमन के माने भी सुकून के।
اور امن سے نکلا ہے ایمان یقین, اور ایمان سے نکلا ہے مومن. تو مومن وہ شخص ہے جو یقین لے کے آتا ہے اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام احکامات پر, اور اس کے نتیجے میں اسے ایک سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ سکون دراصل ہمیشہ ریزلٹنٹ رہا ہے. مسلم کا بھی ریزلٹنٹ سکون ہے, مومن کا بھی ریزلٹنٹ سکون ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم اور مومن سمجھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں, آپ کے بیوی بچے آپ سے سکون میں نہیں ہیں, آپ کے پڑوسی آپ سے سکون میں نہیں ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے سکون نہیں ہے, تو دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ ان یور انڈرسٹینڈنگ. یو ہیو ٹو ریویو یور بلیف. کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہ جو نت نئے ورژن بنے ہوئے ہیں, ہر بندہ بتا رہا ہے اسلام کی یہی صحیح تعبیر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جو ان کا قول مذکور ہے, کہ انسان اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, ہر چیز اپنے پھل سے پہچانی جاتی ہے. اسلام کا پھل سلامتی ہے, سکون ہے. ایمان کا پھل امن ہے, سکون ہے. اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ نفس المطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ کی جنگ ہوتی ہے. اور اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو جو حاصل ہوگی نفس مطمئنہ, یہی سکون ہے. نفس مطمئنہ آپ کو حاصل کرنا. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, یہ وہ ہے جب آپ کا نفس اوپر پہنچ جائے گا, یعنی رزلٹ ہو چکا ہے, امتحان گزر چکا ہے. اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے اطمینان پانے والے نفس آ جا, تمہارا رب تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی, داخل ہو جاؤ میری بہشت میں, ممتاز بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو بس اسی بات پر اپنے کلام کا خاتمہ کر رہا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ جو حق کہا وہ آپ کے علم اور عمل میں رچ بس جائے, جو غلط کہہ گیا وہ آپ کی حافظے سے محو ہو جائے, اور یہ بھی اعتراف کہ جو حق کہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور جو غلط کہا ہے وہ میری اپنی کم علمی پر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ میں یہاں اپنے کلام کا خاتمہ کرتا ہوں. سے کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کو ہمایوں جو ہے وہ اسی ایھا النفس المطمئنہ کی جو بات ہے کہ اطمینان پالے والا نفس جو مومن کا نفس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا اس کی منجملہ شرائط ہیں, وہ اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, سبحان اللہ. بھائیوں کو چائے پانی, چائے 5 منٹ کی بریک لیں.